अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इनाम काजी है और आज की इस वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन से जो फर्स्ट पोएम है जिसका टाइटल है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसकी रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके पोइट का नाम है सर हेनरी वॉटन और ये 1568 में पैदा हुए और 1639 में इनका इंतकाल हुआ। ये एक इंग्लिश पोइट थे, यानी इंग्लैंड से ताल्लुक़ था। ऑथर थे, यानी किताबें इन्होंने मज़ीद लिखी हैं। डिप्लोमेट थे, यानी कि ये सफ़ीर थे, सिफारतकारी किया करते थे। और उसके साथ साथ ये एक पॉलिटिशियन भी थे। अच्छा, सर हेनरी वॉटन के हवाले से एक दो बातें आप जहन में रखें जो कि इस पोइम से भी रिलेटेड हैं कि ये बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर रहे हैं। बादशाह के दरबार में भी इनको जो है बड़े ओहदे जो है मैसर थे, और वहाँ रहते हुए जो इन्होंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, यानी लोगों के रवैये जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किए कि किस तरह लोग जो है ताकत के लिए, किसी बड़े ओहदे के लिए किस तरह के जो है चापलूसी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, और किस किस तरह के गलत ज़राए इस्तेमाल करते हैं ऊपर आने के लिए। तो इन्होंने इन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके इस पोएम के अंदर भी उनका तज़किरा किया है। बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक मोमिन के बारे में, हकीकत में अगर हम इसको देखें तो ये पोइट्री बेसिकली एक वो खसूसियात बताती है जो हमें हमारा दीन एक मोमिन की खसूसियात बताता है। और मोमिन की खसूसियात में से क्या चीज़ें हैं कि वो बहुत उसकी महदूद ख्वाहिशात होती हैं, ज़िंदगी को वो सादा रखता है, सच और हक़ के रास्ते पर चलने वाला इंसान होता है। वो लोगों की ओपिनियन की परवाह नहीं करता, बल्कि वो ये देखता है कि हक़ और सच का रास्ता क्या है। तो यहाँ भी सर हेनरी वॉटन ने कुछ इन्हीं बातों को अपने अंदाज से बयान किया है। तो सबसे पहले हम इस पोएम की समरी को देख लेते हैं। इसमें है कि इन दिस पोएम द पोएट सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी एंड कंटेंटेड मैन। अच्छा, पोएट ने जो हैप्पी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये बेसिकली लकी के सेंस में, खुशकिस्मत के सेंस में यहाँ इस्तेमाल किया है। तो सर हेनरी वॉटन एक ऐसे शख्स की खसूसियात को इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं कि जो बड़ा खुशकिस्मत है और एक मुतमईन शख्स है। कंटेंटेड का मतलब होता है इत्मीनान रखने वाला, कि जिसको इत्मीनान ज़िंदगी में नसीब है, उस शख्स की खसूसियात इसमें बताई हैं। आगे है कि he says that a happy man acts according to what he believes to be true and right, कि हकीकत में खुश नसीब इंसान या खुश किस्मत इंसान वो है कि जो सच और हक के रास्ते पर चलता है और उसके मुताबिक अमल करता है। और आगे कहते हैं कि not what people think or tell him to do, यानी वो ये नहीं देखता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या लोग उसको क्या कहते हैं, बल्कि वो ये देखता है कि हक और सच क्या है। मुमकिन है कि जो हक और सच का रास्ता हो, ज़रूरी नहीं कि लोग भी उसको पसंद करते हो, तो वो लोगों की पसंद नापसंद की परवाह नहीं करता, बल्कि हक और सच क्या है उसकी परवाह कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और आगे है कि ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, कि वो हमेशा सच बोलता है। एंड फॉलोज ऑनेस्टी थ्रू थिक एंड थिन, यानी थिक एंड थिन का मतलब होता है हर तरह के हालात में, तो हालात जैसे भी हों वो सच्चाई के और ईमानदारी के दामन को नहीं छोड़ता। दिस मैन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आर्मर ऑफ हिज ऑनेस्ट थॉट्स। आर्मर का मतलब होता है हिफाजती लिबास। तो यहाँ पोइट जो है इस अंदाज से इन्होंने बात को बताया है कि जो मुआशरा है उसमें जो बुराइयाँ पाई जाती हैं, अब बुराइयाँ क्या क्या हैं हम इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि दिस मैन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आर्मर ऑफ हिज ऑनेस्ट थॉट्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ फिलेट्री, डिसऑनेस्टी एंड डिसीट। डिसीट धोखे को कहते हैं, फिलेट्री चापलूसी को कहते हैं, और डिसऑनेस्टी बेईमानी को। तो इन तमाम बुराइयों के दरमियान रहते हुए वो किस तरह महफूज रहता है, क्योंकि उसका जो आर्मर है, उसका जो हिफाजती लिबास है, या उसकी जो हिफाजत करने वाली जो चीज़ है वो है उसके ऑनेस्ट थॉट्स, यानी उसके नेक और सच्चे ख्यालात, यानी वो बुराइयों में अपने आप को मुब्तला नहीं करता। ठीक है। हिज हार्ट इज़ प्योर, उसका दिल पाक है। एंड इज़ विलिंग टू परस्यू ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट का मतलब हर कीमत पर, तो वो हर कीमत पर सच्चाई के रास्ते पर चलता है, यानी किसी भी किस्म के हालात हों वो सच्चाई के रास्ते से नहीं हटता। और आगे है कि इट इज़ दिस बेसिक सिंपल ट्रूथ दैट इज़ एट द रूट ऑफ दिस मैन्स लाइफ, यानी इस शख्स की जो ज़िंदगी की बुनियाद है वो क्या है, यही कुछ जो पीछे बयान किया, यानी वो सच्चाई का रास्ता जो है उस पर चलता है। हक और सच क्या है उसकी बुनियाद पर चलता है, यही उसकी ज़िंदगी की बुनियाद है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशंस। पैशंस का मतलब है यहाँ जज्बात। वो अपने जज्बात का ग़ुलाम नहीं बल्कि जज्बात को काबू में रखता है, यानी वो जज्बात में आकर फैसले नहीं करता।
His passions are completely under his control, یعنی وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے. He has very limited desires. وہ اپنی خواہشات کو محدود رکھتا ہے. اچھا، جو لوگ خواہشات بہت زیادہ رکھتے ہیں تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خواہشات زیادہ کا مطلب ہے کہ انسان بہت سی دنیاوی چیزوں کی طلب رکھتا ہے. اب اس طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط ذرائع بھی استعمال کرتا ہے، غلط طریقے استعمال کرتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے. تو یہاں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ایک مومن ہے کہ جو اپنی لمیٹڈ ڈیزائرز رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ایسی چیزوں کی طلب پیدا نہیں ہوتی کہ جو اس کو غلط راستے پر لے جائیں. آگے ہے کہ ہی از نیور افریڈ آف ڈیتھ. وہ موت سے نہیں ڈرتا. یہی مومن کی بھی خصوصیت ہے کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ حقیقت جانتا ہے کہ فار ہی بلیوز دیٹ دس ورلڈ از ٹیمپرری، کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس ٹیمپرری زندگی کے لیے اپنی پرماننٹ جو لائف ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کو خراب کرنا نہیں چاہتا. He has no cares and does not worry about what people say about him privately. کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ پرائیویٹلی یا اپنی گفتگو میں، اپنی محفلوں میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ پرواہ کرتا ہے کہ سچ اور حق کیا ہے. اور آگے ہے کہ he always acts according to the call of his conscience. conscience کہتے ہیں ضمیر کو. وہ اپنے ضمیر کی آواز پر چلتا ہے. اس کا دل کیا کہتا ہے وہ اس پر چلتا ہے، وہ اس پر نہیں چلتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. آگے ہے کہ a happy man is not jealous of positions and status of anyone. یعنی وہ کسی دوسرے لوگوں سے کوئی جیلس نہیں ہوتا، کوئی حسد نہیں کرتا کہ کوئی شخص کوئی بھی کتنا ہی مال و دولت والا ہو. پوزیشنز کا مطلب یہاں مال و دولت یا ملکیت کہہ سکتے ہیں. اسٹیٹس اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو وہ اس سے جیلس نہیں ہوتا. He always follows the rules of a good life and hates flattery. flattery کا مطلب چاپلوسی. وہ ایک ستھری زندگی گزارتا ہے اور چاپلوسوں والی زندگی اس کو پسند نہیں ہے. یا چاپلوس جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی یا اتھارٹیز کی جھوٹی تعریفیں کر کے ان سے فیور لینا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو سخت ناپسند ہیں. اور وہ رولز جو ہے کون سے فالو کرتا ہے؟ ایک اچھی ستھری زندگی کے. He always prays to God for true guidance and spends his time in reading a good book or in the company of like-minded friend. خدا کی وہ عبادت کرتا ہے خدا سے رہنمائی لینے کے لیے، اور اس لیے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ اسے کوئی گفٹ چاہیے ہوں، اسے خدا سے کوئی بڑے بڑے انعامات چاہیے ہوں، بلکہ وہ خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کے قریب رہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے رہنمائی لینا چاہتا ہے. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں جو ہے بتاتا چلوں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی لالچ ہے، بلکہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ واقعی عبادت کے لائق ہے. یعنی وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی میسج ہے جو پوئٹ نے دیا ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا وقت کس طرح بتاتا ہے. وہ لوگوں کے درمیان رہ کر برائیاں کر کے چاپلوسی اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں گزارتا، بلکہ وہ اچھی کتاب. اب یہاں اچھی کتاب کا جو ہے دو مطلب ہیں. اچھی کتاب سے مراد ریلیجس بک بھی آپ لے سکتے ہیں، جیسے ہم اپنے کانٹیکس میں قرآن لے سکتے ہیں، اور جو پوئٹ نے جو کرسچن فیتھ کو بتایا ہے اس میں بائبل کی بات ہو سکتی ہے. تو یہاں وہ اپنا وقت جو گزارتا ہے وہ کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس سے رہنمائی لیتے ہوئے گزارتا ہے. اور پلس اگر وہ کسی لوگوں سے بھی ملتا ہے تو وہ ان لوگوں سے ملتا ہے جو لائک مائنڈڈ ہوں. لائک مائنڈڈ کا مطلب اس کی طرح سوچ رکھنے والے، اس کی طرح زندگی کو گزارنے والے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہم جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ بھی ویسی ہی بن جاتی ہے. ہم اگر چاپلوس قسم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح کے خیالات آتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی جو ہے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ہماری جو گیدرنگ ہے، ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں، ان میں اس قسم کے لوگ ہوں کہ جو نیک ہوں، اچھائی اور سچائی کے راستے پر چلنے والے ہوں، تو آٹومیٹکلی ہم بھی اس طرح سے ہی بیہیو کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر جو اس نے لائک مائنڈڈ دوستوں یا لائک مائنڈڈ قسم کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. He neither wishes to get a high office nor is afraid of his downfall. یعنی وہ بے نیاز ہے ہر طرح کی چیز سے، کسی نقصان سے اور کسی فائدے سے بے نیاز ہو کر وہ زندگی کو گزارتا ہے. وہ کوئی بڑا عہدہ لینے کی خواہش نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ زندگی میں کوئی ڈاؤن فال آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز چھن جائے اس سے، کوئی چیز اس سے جو ہے وہ چلی جائے تو اس کا بھی وہ غم نہیں کرتا. He leads a very simple and carefree life. یعنی وہ
بالکل ایک آزاد زندگی گزارتا ہے. آزاد کس سینس میں کہ وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. though he has no worldly wealth, کہ بظاہر اس کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں ہے جس طرح اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے, بڑے بڑے گھر ہوں, بڑے بڑے گاڑیاں ہوں وغیرہ, بظاہر اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. دیٹ پیپل کریو, کریو کا مطلب ہوتا ہے خواہش یا طلب رکھنا, جو جن چیزوں کی لوگ خواہش رکھتے ہیں, بظاہر اس کے پاس وہ مال و دولت نہیں ہے. یٹ, لیکن اس کے باوجود, ہی ہیز دا گریٹسٹ ویلتھ, لیکن اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے, اور وہ کون سی؟ آف اے کنٹینٹڈ اینڈ گلٹ لیس ہارٹ, کہ اس کا دل مطمئن ہے, اس کا دل جو ہے پاک ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اس کے پاس ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا جب وقت جو ہے موت کا وقت آتا ہے, تو اکثر جو دنیاوی طلب والے لوگ ہوتے ہیں, دنیاوی خواہشات والے لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے دنیا ہی کمائی ہوتی ہے, تو بالآخر موت کے وقت ان کو ایک ریگریٹ ہوتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی ان کاموں میں, اور پھر ان کو بڑا ریگریٹ ہوتا ہے, بڑا افسوس اور ملامت ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ گلٹی ہوتا ہے, گلٹ لیس ہارٹ ان کا نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ مطمئن ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں, بلکہ وہ پریشان ہو کر جاتے ہیں, بلکہ وہ ریگریٹ کے ساتھ, افسوس اور ملامت کے ساتھ جاتے ہیں. جبکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو موت کے وقت اس کا دل مطمئن ہوگا اور وہ گلٹ لیس ہوگا, اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا, اس پر کوئی گناہوں کا بار نہیں ہوگا. تو اس سینس میں یہ شخص ہی اصل میں دولت مند ہے. یہ شخص ہی وہ ہے کہ جس کے پاس حقیقی اور سب سے بڑی دولت ہے. تو یہ تھی اوورال سمری. اب ہم اس کو اسٹینزا وائز اس کی ریڈنگ کریں گے, اور اس میں انہی چیزوں کو پوئٹ نے جس انداز سے بیان کیا ہے اس کو پڑھیں گے. فرسٹ اس کا اسٹینزا ہے کہ how happy is he born or taught that serves not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. The poet says that a happy man is not dependent on others, کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ایک آزاد زندگی گزارتا ہے. یہاں ڈیپینڈ کرنے کا مطلب ہے لوگوں کی ججمنٹ, لوگوں کے اپینین, ان چیزوں کا وہ محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ گائیڈنس کس چیز سے لیتا ہے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے. ٹھیک ہے. He does not act according to the will of others, دوسروں کی مرضی, دوسروں کی رائے پر وہ نہیں چلتا. He is free to do what he thinks proper, جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے, جس چیز کو وہ جائز سمجھتا ہے, جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے, وہ کرتا ہے. This man is not slave to anyone, وہ کسی کا غلام نہیں ہے. غلام کس سینس میں کہ لوگوں کی آراء, لوگوں کی اپینین کا وہ غلام نہیں ہے. His honesty protects him from dishonest and greedy world, یہ وہی بات جو ہم نے سمری میں بھی پڑھی تھی کہ اس کی ایمانداری ہی ہے جو اس کو تمام قسم کی برائیوں سے بچاتی ہے. His heart is pure, اس کا دل پاک ہے, and is willing to pursue truth at all cost, ہر قیمت پر وہ سچائی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور چلتا ہے. It is this basic and simple truth that is at the root of a happy man's life, کہ ایک جو حقیقت میں خوش نصیب انسان ہے, اس کی زندگی کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ سچائی پر. ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ اسٹینزا میں آلموسٹ وہی باتیں ہیں جو ہم سمری میں ڈسکس کر چکے ہیں. سیکنڈ اسٹینزا میں ہے کہ whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world by care of public fame or private breath. اس اسٹینزا میں کیا ہے کہ in this stanza poet says that a truly strong man, اب یہاں strong کس سینس میں کہا ہے کہ وہ شخص جو حقیقت میں اپنے جذبات پر قابو پا لے, جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے, وہ اصل میں طاقتور انسان ہے, کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اور کمزور انسان کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کا غلام ہو, جس کو اس کی خواہشات کنٹرول کرتی ہوں, جس کو اس کا نفس کنٹرول کرتا ہو, تو وہ ایک کمزور انسان ہے. یہاں جس انسان کا ذکر کیا ہے اس کو ایک طاقتور انسان کے طور پر بتایا. تو ہم پھر سے پڑھ دیتے ہیں کہ poet says that a truly strong man is not carried away by his emotions, کہ حقیقت میں مضبوط انسان کون ہے, طاقتور انسان کون ہے؟ جو اپنے جذبات کے ساتھ بہہ کر نہ چلا جائے, یا جذبات اس کو کنٹرول نہ کرتے ہوں. He keeps his passions under control, وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے. He lives a very simple life with very limited desires, for he believes that this life is temporary. یہ وہی بات ہیں جو سمری میں ہم آلموسٹ کر چکے ہیں. زندگی کو سادہ رکھتا ہے, بڑی بڑی خواہشات نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ٹیمپرری ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. This man is free from the desires of gaining fame, اس کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ لوگوں میں شہرت پائے, لوگوں میں واہ واہ ہو. اس کو لوگوں کی شہرت, لوگوں میں واہ واہ, اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں.
among the people and he does not care what people say about him. اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا، عام طور پر وہ شخص جو حق اور سچ کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں کا مزاج اس سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے عمومی طور پر خواہشات پر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ شخص اپنی خواہشات کے بجائے حق اور سچ کے راستے پر چلتا ہے، تو لوگ ایسے شخص کو اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں. تو یہ جو شخص ہے جس کو ہیپی مین کہا ہے سر ہنری واٹن نے، وہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ان دیئر پرائیویٹ کانورسیشن، پرائیویٹ بریتھ سے مراد ہے لوگوں کی پرائیویٹ کانورسیشن، جو آپس میں مل کر ایسے شخص کے بارے میں کوئی بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ہے اس کا سیکنڈ اسٹینزا. تھرڈ اسٹینزا میں ہے کہ who envies none that chance doth raise. envy کا مطلب ہوتا ہے jealous ہونا، کہ وہ کسی سے بھی envy نہیں ہوتا. that chance doth raise، اچھا that کا مطلب ہے وہی شخص. اب اس کا جرنل جو سینس بنے گا وہ یہ ہے کہ وہ ایسے شخص سے جیلس نہیں ہوتا کہ جو بائی چانس کسی پوزیشن پر آ جائے، بائی چانس اس کو کسی کو عہدہ مل جائے. یعنی وہ شخص جس میں کوئی اپنا ٹیلنٹ نہ ہو لیکن وہ چاپلوسی کر کے یا کوئی غلط ذرائع استعمال کر کے بائی چانس کسی عہدے پر آ جائے. تو جو سر ہنری واٹن کا ہیپی مین ہے وہ ایسے لوگوں سے کبھی بھی جیلس نہیں ہوتا. nor wise who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. This stanza tells that a good and happy man is not jealous of those who by luck have had their status raised. یعنی جو بائی چانس، بائی لک، بغیر کسی ٹیلنٹ کے، بغیر کسی اپنے میرٹ کے جو لوگ بائی چانس کسی عہدوں پر آ جاتے ہیں، تو جو ہیپی مین ہے سر ہنری واٹن کا، وہ ان سے جیلس نہیں ہوتا. nor does he indulge، indulge کا مطلب ہے انوالو ہونا، اور نہ ہی وہ انوالو ہوتا ہے کس میں، in unethical acts. ان ایتھیکل کا مطلب غیر اخلاقی کسی سرگرمی میں، غیر اخلاقی کسی عمل میں وہ انوالو نہیں ہوتا. ٹو گین اینی فیور، کہ وہ کسی بھی قسم کے غلط طریقہ استعمال کر کے بادشاہ کا یا کسی اتھارٹی کا فیور حاصل کرنا نہیں چاہتا، وہ اس چیز کو غلط سمجھتا ہے. ہی بلیوز دیٹ رولز آف گڈ، کہ جو پرنسپلز ہیں، جو اچھائی والے جو پرنسپلز ہیں، جو حق اور سچ کے راستے کے جو رولز ہیں، وہ بیسیکلی رولز ہیں جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. سو ہی بلیوز دیٹ رولز آف گڈ رادر دین دا رولز آف اسٹیٹ شوڈ کنٹرول ونس لائف، کہ انسان کی زندگی کن اصولوں پر قائم ہونی چاہیے، یا کون سے اصول ہیں جو اس کی زندگی کو چلانے والے ہونے چاہیے، وہ ہیں رولز آف گڈ. اور کون سے رولز ہیں جن کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، جن کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ ہیں رولز آف اسٹیٹ. اچھا، یہاں اسٹیٹ سے مراد ہم سوسائٹی بھی لے سکتے ہیں، اور اسٹیٹ سے مراد گورنمنٹ یا جو ملک کے قوانین ہوتے ہیں، ایسے قوانین جو حق اور سچ سے ہٹ کر ہوں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا. اور there is also a warning in these lines against praise and how it can weaken one's character. اور یہاں پوئٹ نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ جو تعریف ہوتی ہے وہ انسان کو زخم لگاتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی تعریف سن کر ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے. اور جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ اچھا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں. تو ایسا انسان اپنی خامیوں کو پھر دور کبھی بھی نہیں کر پاتا، اور وہ ایک غلط فہمی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تعریف سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تعریف انسان کو زخم لگاتی ہے. کس سینس میں؟ کہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اور یہ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، بادشاہ یا بڑے بڑے عہدوں پر اختیار والی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ، ان کے گرد چاپلوس قسم کے، ان کی جھوٹی تعریفیں کرنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہ لوگ چونکہ کردار کے کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ ان کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں، حالانکہ لوگ جھوٹی تعریفیں کر کے اپنے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پوئٹ نے کہا کہ یہ جو پریز ہے، یہ جو تعریف ہے، یہ انسان کو ویک کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، انسان بڑے فیصلے کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. اگلا اسٹینزا نمبر 4 ہے کہ who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. اچھا، اس اسٹینزا میں لائنز جو ہے کچھ اس طرح کی ہیں جو تھوڑی سی میننگ ہمیں ویگ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ہم اسٹریٹ کر کے تھوڑا سا پڑھتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا. پہلے میں ورڈز کی میننگ ایکسپلین کر دوں. رومرز کا مطلب افواہ کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں ہم جھوٹی تعریف، جھوٹی بات، کچی بات جو حق پر قائم نہ ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے. فریڈ کا مطلب آزاد ہونا، کانشنس کا مطلب ضمیر انسان کا، اور اسٹرانگ ریٹریٹ کا مطلب ہے یہاں پر قلعہ، پناہ کی جگہ یا پناہ گاہ، انسان جہاں چھپ جائے، پناہ لے لے، بچ جائے، اس کو اسٹرانگ ریٹریٹ کہا ہے.
اور آگے ہے کہ whose state can neither flatterers feet. اسٹیٹ کا مطلب یہاں زندگی، لائف، اور فلیٹرز چاپلوس لوگ. تو یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کو چاپلوس قسم کے لوگوں سے فری رکھتا ہے، آزاد رکھتا ہے، یا ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دور رکھتا ہے. اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ the poet says that a happy man frees himself from rumors. کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کن سے؟ جھوٹی باتوں سے، لوگوں کی کہی ہوئی کچی باتوں سے. کچی کا مطلب جو بات حق پر اور سچ پر قائم نہ ہو تو وہ مضبوط بات نہیں ہوتی، ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ جو ہے وہ بات نہیں ہوتی. تو یہ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو، افواہوں سے، جھوٹی باتوں سے، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے، لوگوں کے opinion سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. And turns to his conscience when in doubt. کہ جب بھی اس کو کسی بات میں شک ہوتا ہے تو یہ اپنے دل کی گواہی لیتا ہے، اس کا ضمیر کیا کہتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمارے دل کو اس انداز کا بنایا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ برائی پر ہمیں ضرور وارن کرتا ہے. تو اس سینس میں جو سچا انسان ہے، جو حق اور سچ کے راستے پر چلنے والا انسان ہے، وہ کبھی چیزوں میں اگر کسی وجہ سے ڈاؤٹ کا شکار ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے، وہ اپنے دل کی طرف، وہ اپنے ضمیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا دل گواہی دے کہ یہ چیز درست ہے تو وہ کام کرتا ہے، اور اگر دل گواہی دے کہ یہ چیز درست نہیں ہے تو وہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس مین نیور لیٹس ہز سول بی کرپٹڈ بائی فلیٹرز. کہ یہ وہ شخص ہے جو چاپلوس جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہتا ہے، اور ان سے دور رہنے کی وجہ سے اس کی جو سول ہے، اس کی جو روح ہے، یا اس کا جو کردار ہے وہ ستھرا رہتا ہے، پاک رہتا ہے. who come with praises. یعنی وہ لوگ جو تعریفی کلمات، جھوٹی تعریف اور چاپلوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. he strictly follows the righteous path. righteous یعنی سچائی کے راستے پر سختی سے عمل کرتا ہے بغیر کسی کمپرومائز کے. and does not surrender to oppressors who seek to ruin his soul. اور کسی بھی طاقت کے آگے نہیں جھکتا. طاقت کے آگے جھکنے کا مطلب کمپرومائز نہیں کرتا، سچائی اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی بھی طاقت کے آگے نہیں جھکتا. یعنی وہ طاقت، وہ چاہے حکمران ہو، بادشاہ ہو، یعنی اس کو جو قیمت دینی پڑے اپنے سچائی پر چلنے کی، اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتا. I hope this is clear. نیکسٹ اسٹنزا ہے اس کا کہ who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to land, and entertains the harmless day with a religious book or friend. تو سر ہینری پورٹن کا جو ہیپی مین ہے وہ خدا سے اپنا رابطہ کس طرح سے قائم رکھتا ہے؟ وہ خدا کی عبادت کرتا ہے. لیٹ اینڈ ارلی پرے کا مطلب یعنی رات کے وقت میں اور ارلی مارننگ کے وقت میں. اس کو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اور تہجد کی نماز جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ واقعی حقیقت میں خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، تبھی وہ اپنی نیند کی، اپنے آرام کی قربانی دے کر خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے جو خدا کے حضور اس کی عبادت کرتا ہے. اور کس لیے کرتا ہے؟ مور آف ہز گریس، کہ خدا کی عظمت، خدا کی جو شان ہے اس وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے. اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو کوئی گفٹس، اس کو کوئی انعامات چاہیے ہوں. اور آگے یہ کہ اینڈ انٹرٹینز دا ہارملیس ڈے. ہارملیس کا مطلب بے ضرر، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، سادہ وہ زندگی گزارتا ہے. یعنی وہ شخص ہے جو کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتا بلکہ فائدے پہنچاتا ہے لوگوں کو. with a religious book or friend. So this stanza tells that a truly happy man always prays to God for true guidance and worship him only for his grace. ٹھیک ہے کہ وہ گائیڈنس کے لیے خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہے. not for any gifts، کسی لالچ میں نہیں کرتا. A righteous man never harms anyone. یعنی وہ جو سچا اور نیک انسان ہوتا ہے وہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا. rather بجائے اس کے وہ کیا کرتا ہے؟ he helps others، کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے. he spends his time in reading a good book or in the company of a like-minded friend. یعنی وہ اپنا وقت فضول کاموں میں نہیں گزارتا بلکہ وہ کتاب پڑھنے، یعنی کہہ لیجئے کہ قرآن پڑھنے یا جو ریلیجس بکس ہیں ان سے رہنمائی لینے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے. یا اگر وہ انسانوں کے درمیان ہوتا ہے تو ایسے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے جو اس کی طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جیسے ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے ہماری سوچ بھی ویسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ اپنے ہی جیسے خیال کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. نیک جو ہوتے ہیں، جو کم خواہشات رکھنے والے ہوتے ہیں، جو چاپلوس قسم کے نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے اس کے جو اپنے خیالات ہیں وہ بھی پاک اور صاف رہتے ہیں. اگلا جو اس کا اسٹینزا ہے وہ ہے کہ دس مین از فریڈ فرام سروائل بینڈس. سروائل کا مطلب ہوتا ہے سلیوری، یعنی غلام بنانے والے. بینڈس کا مطلب یہاں شکنجہ کہہ لیں.
آف ہوپ ٹو رائز اور فیئر ٹو فال. اور کس قسم کے پھندے کہ انسان نے بڑی بڑی امیدیں باندھی ہوتی ہیں بلندی کی، اوپر جانے کی، بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کی. یا تو انسان کو امید ہوتی ہے یا پھر اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، میں کہیں زوال کا شکار نہ ہو جاؤں. تو یہ ان دونوں چیزوں کے پھندوں سے آزاد ہے. نہ تو اس کو کوئی بڑی حاصل کرنے کی خواہش ہے، نہ اس کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز اس سے چھن جائے گی. لارڈ آف ہمسیلف، یعنی یہ اپنا خود مالک ہے. کس سینس میں مالک ہے؟ کہ یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے. though not of lands and having nothing yet hath all، یعنی بظاہر یہ زمینوں کا، جاگیروں کا مالک نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود کا مالک ہے. اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. تو according to the poet, a truly happy man is he who does not have ambitions to rise or gain any higher status. کہ کوئی ambition، کوئی خواہش ایسی نہیں رکھتا بڑے کسی عہدے کی، بڑے کسی اسٹیٹس کی. nor is he afraid of the hardships in his life، کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکلات آ جاتی ہیں تو وہ ان سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے. he believes that everything in his life is from God. ہر چیز جو ہے اس کی زندگی میں، اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ خدا کی طرف سے ہے. he has control over his emotions so he is the lord of himself. ٹھیک ہے. and the greatest wealth he has is the wealth of contentment. contentment کا مطلب دل کا اطمینان. تو سب سے بڑی جو دولت اس کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اس کے دل کے اطمینان کی دولت ہے، جو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ تھا اس کا لاسٹ اسٹینزا. اب ہم اس کی کریٹیکل اپریسیشن دیکھتے ہیں. کریٹیکل اپریسیشن میں وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں ایلیمنٹس آف پوئٹری کے نام سے ان کو ڈسکس کیا ہے. تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے کہ دا کریکٹر آف اے ہیپی لائف بائی سر ہینری واٹن از اے سمپل اسٹریٹ فارورڈ پوئم in which Sir Henry Wotton sets out the principles of a good life and what a man should avoid at all cost. یعنی بگننگ میں اس کا جو بیسک یعنی کہ کور آئیڈیا ہے یا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سمپل پوئم ہے، اس کی لینگویج بالکل سمپل ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، میسج بالکل کلیئر کٹ اس میں سمجھ آتا ہے. اور اس میں سر ہینری واٹن وہ اصول بتاتے ہیں کہ جو ایک نیک انسان کو، ایک مومن کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنانے چاہیے اور کن چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے. پھر فردر ہے اس میں کہ دا پوئم ایڈریسز دا تھیمز آف ہیپینس، سمپلسٹی، اپرائٹنس اینڈ پائٹی. تھیمز کا مطلب جو موضوعات، جو ٹاپکس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اس میں ہیپینس کو بتایا کہ ٹرو ہیپینس کیا ہوتی ہے، سمپلسٹی ایک سادہ زندگی کیا ہوتی ہے، اپرائٹنس یعنی ایک ایمان والی، ایک ایماندارانہ زندگی یعنی درست زندگی کیا ہوتی ہے، اور پائٹی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، کہ پرہیزگاری والی زندگی کیا ہوتی ہے، کہ انسان کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. فردر اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اب اس میں یہاں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اٹ از اے 6 اسٹینزا پوئم، یعنی ٹوٹل اس جو پوئم کے اندر 6 اسٹینزاز ہیں. دیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو سیٹس آف 4 لائنز، یعنی ہر اسٹینزا جو ہے وہ 4 لائن کا اسٹینزا ہے. اور 4 لائن کے اسٹینزا کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ نون ایز کوٹرین. یہ بھی میں اپنے ایک لیکچر میں ساری چیزوں کو ڈسکس کر چکا ہوں، جس میں ایلیمنٹس آف پوئٹری میں ٹائپس آف اسٹینزا کو بتایا گیا ہے. تو یہاں 4 لائن کا چونکہ اسٹینزا ہے اس پوئم کے اندر، یا اسٹینزاز ہیں 4 لائنز کے، جن کو کوٹرین کہا گیا ہے. دیز کوٹرینز یعنی کہ 4 لائن اسٹینزاز فالو اے سمپل رائم اسکیم. رائم اسکیم اس کی کیا ہے؟ اے بی سی ڈی. رائم اسکیم کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اگین میں ریفر کروں گا کہ ایلیمنٹس آف پوئٹری والا لیکچر میرے آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ سو آن. چینجنگ دا ساؤنڈز ایز دا پوئٹ سا فٹ، یعنی اس کی جو رائمنگ اسکیم ہے کہیں پر وہ اسٹرکٹلی اس نے فالو کیا ہے پوئٹ نے، اور کہیں کہیں اس کی رائمنگ اسکیم چینج ہو جاتی ہے، جہاں پوئٹ کو مناسب لگا اس کے مطابق اس نے اس کو پیٹرن کو چینج کیا ہے. سر ہینری واٹن یوٹیلائزز سیورل پوئٹک ٹیکنیکس ان دا کریکٹر آف اے ہیپی لائف. یعنی اس پوئم میں انہوں نے کئی جو ہے پوئٹک ٹیکنیکس یوز کی ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ دیز انکلوڈ ایلیٹریشن، میٹافر اینڈ انیفرا. اب یہاں ایلیٹریشن یہ بھی آپ میرے اس لیکچر میں دیکھیں گے، میٹافرز بھی اس میں نے ڈسکس کیا ہے، انیفرا کا بھی وہاں ڈسکس کیا ہے. یہاں کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیا ہے، وہ میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا. تو سب سے پہلے اس میں بتایا ایلیٹریشن. ایلیٹریشن یعنی ایسے الفاظ کا استعمال ایک لائن میں کہ جو سیم ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل یہاں دی گئی ہوں گی. میٹافر ہے، میٹافر یہ تشبیہ کی ہی ایک شکل ہے جس کو ہم ایک چیز کو ڈائریکٹ دوسری چیز کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انیفرا کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن آف اے ورڈ اور فریز ایٹ دی بگننگ آف ملٹیپل لائنز، یعنی کئی لائنوں کی بگننگ جو ہے وہ سیم ورڈ سے یا سیم فریز سے ہو. تو یہ بھی ایک پوئٹک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو انیفرا کہتے ہیں.
اب یہاں ایلیٹریشن اس پوئم میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کا پہلا ذکر ہے کہ فرسٹ ایلیٹریشن اکرز وین ورڈز آر یوزڈ ان سکسیشن. سکسیشن کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک، یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 2 ورڈز یا 3 ورڈز جو ہے ایک ہی ساؤنڈ کے ہو سکتے ہیں، یا 4 ورڈز بھی ہو سکتے ہیں، یا کم از کم 2 ورڈز ایک ساتھ ایسے رکھے گئے ہوں کہ جن کا بگننگ ساؤنڈ سیم ہو، تو وہ کہلاتا ہے ایلیٹریشن. ٹھیک ہے. سو ایلیٹریشن اکرز وین دا ورڈز آر یوزڈ ان سکسیشن، یعنی ایک کے بعد دوسرا ورڈ آتا ہے، اور ایٹ لیسٹ اپیئر کلوز ٹوگیدر، یا قریب قریب آتے ہوں ایک لائن میں، اینڈ بگن ود دا سیم لیٹر. جیسے کہ میں نے بتایا کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر. ایگزامپل یہاں ہے کہ فلیٹررز فیڈ. اب فلیٹرر ایف ساؤنڈ ہے اور فیڈ یہ بھی ایف ساؤنڈ ہے، تو یہ دونوں ورڈز ایک ساتھ ایک لائن میں آئے ہیں، تو لہٰذا یہ کہلائے گی ٹیکنیک ایلیٹریشن. اور آگے فردر یہ بتاتا ہے کہ ان دا تھرڈ لائن آف دا فورتھ اسٹینزا فیئر اینڈ فال، تو یہ بھی ف ساؤنڈ دونوں کا ہے، تو یہ بھی ایلیٹریشن ہے. اور فردر اس میں ہے کہ ان لائن 2 آف دا سکسth اسٹینزا، یعنی یہ کہاں کہاں استعمال ہوا کس کس لائن میں یہ بتایا گیا. اگلا جو اس میں ہے پوئٹک ڈیوائس وہ ہے میٹافر، کہ the metaphor used in the poem is armor is his honest thought. یہ جو لائن تھی اس میں آرمر کہا ہے اس کی سوچ کو، اس کی اچھی اور نیک سوچ کو، نیک خیالات کو آرمر کہا ہے. اچھا، میٹافر اور سیمیلی کا فرق یہ بھی میں نے اپنے اس لیکچر میں بتایا ہوا ہے، یہاں میں بریفلی بتا دوں کہ جس میں ہم لائک اور ایز کے ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہماری سیمیلی کہلاتی ہے، جبکہ ہم لائک اور ایز کے بغیر ڈائریکٹ ایک چیز کو دوسری چیز اگر کہہ دیتے ہیں تو وہ میٹافر کہلاتا ہے. جیسے آرمر کہا گیا ہے ڈائریکٹ آنیسٹ تھاٹ کو، ایسا نہیں ہے کہ لائک این آرمر یا ایز این آرمر، تو لائک اور ایز کے ورڈز یوز نہیں ہے. تو یہ میٹافر کی ایک ایگزامپل ہے. آگے ایک اور جو ٹیکنیک بتائی گئی تھی وہ ہے انیفرا. تو ایڈیشنلی دیر از انیفرا، یعنی ریپیٹیشن آف اے ورڈ اور فریز ان ملٹیپل لائنز. تو دس از another kind of repetition in which a word or phrase is repeated at the beginning of multiple lines. جیسے میں نے بتایا usually in succession، یعنی ایک کے بعد دوسری لائن میں وہ ورڈز یوز ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے whose کی. اب جو اکثر اس کی لائنز ہیں اس میں whose کے ساتھ جو ہے whose soul is ready for death اور whose armor is his honest thought، تو whose کر کے 2-3 جگہ یہ ورڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ ایگزامپل اس نے ہمیں بتائی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کہاں استعمال ہوا ہے کہ ان اسٹینزا 2 اینڈ اسٹینزا 4. تو یہ ہے اس کی کریٹیکل اپریسیشن. ایک چیز کا آپ لوگ دھیان میں رکھیں کہ سمری میں اور کریٹیکل اپریسیشن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. سمری میں محض جو پوئٹ نے خیالات پیش کیے ہیں ان کو پوئٹک انداز سے ہٹ کر ایک پیراگراف فارم میں بیان کیا جاتا ہے سمپل الفاظ کے اندر، جبکہ کریٹیکل اپریسیشن میں ہم کیا بتاتے ہیں کہ پوئٹ نے کیا لینگویج یوز کی، اس میں تھیمز اس کی کیا تھیں، اس کا کور آئیڈیا اس میں کیا ہے، پلس اس کی رائم اسکیم کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پوئٹک ڈیوائسز یوز کی ہیں پوئٹ نے اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے میسج کو پاورفل انداز سے پہنچانے کے لیے. ان ساری ٹیکنیکل چیزوں کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ڈسکشن ہماری کہلاتی ہے کریٹیکل اپریسیشن. آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، اور فردر کریٹیکل اپریسیشن کے اندر جو چیزیں ٹیکنیکل میں نے بتائی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ میرے چینل پر جو لیکچر ہے ایلیمنٹس آف پوئٹری اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.